अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं हम, और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुख्तसर वक्त में आज मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है सुबह के वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही देखने वालों की जानिब से की जाती है और कोशिश होती है कि उसके ऊपर गुफ्तगू करें। ताहम इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता हूँ कि हालात हाज़रा के ऊपर नज़र रखी जाए। और इसका कतई भी मकसद और मतलब ये नहीं है कि आपको सोशल मीडिया के ज़रिए जो इत्तलात और ख़बरें पहुँचती हैं उसके ऊपर आप नज़र रखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि बड़ी तादाद में जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है वो दुरुस्त नहीं होती। और यही वजह है कि ये जो जो कुछ हमें इस वक्त सोसाइटी में बिगाड़ नज़र आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यही है क्योंकि हमारे यहाँ ना तहकीक की जाती है, ना तस्दीक की जाती है, और हमारी किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी हो, किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी तंजीम के साथ हो, बिला सोचे समझे हम उन तमाम चीज़ों को आगे करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से जो नकाइस पैदा हो रहे हैं, बड़ी तवील बहस बन चुकी है। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त फ़ी ज़माना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इन्हीं मामलात के ऊपर बात करने की है, आपको आगाह रखने की है कि वाक़तन जो कुछ हो रहा है सही तरह से उसका जायज़ा भी लीजिए और उसके बारे में जानने की भी कोशिश कीजिए। बात मुख्तसर करता हूँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो कि बानी और सरबराह पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनको आज हमने ज़हमत दी है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि ख़बरों की आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है सोशल मीडिया पे, इस वक्त एक सैलाब है ख़बरों का। जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, लफ्ज़ इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि पहुंचाई जा रही है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि बहुत सारे मामलात हमने ख़ुद ख़राब किए, और ख़ास तौर पे इसका ज़्यादा शिकार जो वो नौजवान नस्ल हो रही है। अब जैसे हम काफ़ी अरसे से इस चीज़ की निशानदेही करते आ रहे हैं कि मुल्क के मफाद को आपने सबसे पहले देखना है, और मुल्क से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, रियासत से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। अगर इसकी बका है तो फिर मुल्क भी है और फिर सियासत भी है और सब कुछ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें गुज़िश्ता चंद सालों से, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, इसको सियासी एक मखसूस जमात ने इस्तेमाल किया, और फिर नतीजा ये निकला कि आपके सामने फिर 9 मई का भी सानिया हुआ और इस तरह के दीगर वाक़यात भी हुए। अभी भी 24 तारीख को जो कुछ होता रहा उसकी भी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में? और कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और उसके बाद एक बड़ा क्लियर मैसेज भी अब आ चुका है कि इस तरह के मामला जिन्होंने पैदा किए या जो इस नहज तक हालात को लेकर गए हैं, शायद अब वो भी इससे नहीं बच सकेंगे। क्या वाक़तन ऐसा ही हुआ है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई, आपने बेजा फरमाया और बिल्कुल हकायक भी यही हैं कि जो सोशल मीडिया है इस टाइम वो वबाल जान बन चुका बिल्कुल है। ऐसा ही। सोशल मीडिया के अंदर जो मामलात हमें दिखाए जाते हैं और उसके बरअक्स होता है, उसके अगेंस्ट होता है जो कुछ दिखाया जाता है। अब छोटा सा बच्चा भी है तो उसके भी हाथ में सेल फोन है। अब कोई भी फेक न्यूज या फेक कोई भी बात जो है वो ऐसे जंगल में आग की तरह फैल रही है। रियासत एक माँ की तरह है। रियासत के जो मामलात होते हैं, रियासत की जो अफादियत है वो तो कहीं ढकी छुपी है ही नहीं। हमें सबसे पहले जो है ना रियासती मामलात को देखना चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी उनके नुमाइंदगान हैं, लेकिन ये जब भी आप देखें पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें भी हमें फ्यूचर में भी कुछ तब्दीली नहीं नजर आ रही। पास्ट और प्रेजेंट के अंदर तो कुछ है ही नहीं ना तब्दील। कि जो सोच है वो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। तो सियासी जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं, आप शुरू से लेकर आज तक आ जाएं, सिवाय एक लियाकत अली खान साहब के और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके अलावा
ہمیں کوئی بھی سیاسی اعتبار سے ایسا جو ہے لیڈر نظر ہی نہیں آیا جس نے اپنی ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ریاست اور قوم اور ملک کے لیے سوچا ہو. اب کئی سیاستدان ایسے گزرے کہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگ گیا اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا آج بھی وہی دیکھنے میں آ رہی ہیں. تاریخ دیکھیں, میں میری ایج کے حساب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے تاریخ دیکھی, پاکستانی ہماری جو ہسٹری ہے, پاکستانی تاریخ ہے کہ جب ہمارا وطن بنا اور ہمارے اگینسٹ انڈیا بھی آزاد ہوا, وہ ہم سے آگے جا رہے اور ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں, اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے جو کچھ ان سے ہو وہ صحیح ہو یا غلط ہو, ان سے کوئی باز پرس نہ ہو, کوئی ان سے پوچھے نہ. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ چاہے وہ عدلیہ ہو یا لینڈ اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں, وہ اگر کسی بھی سیاستدان سے کوئی باز پرس کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا کیا اور کیوں ہوا, تو یا تو اس کو دبانے کی کوشش اس ڈپارٹمنٹ کو کی جاتی ہے, یا اس کا جو ہے نام ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا اس کے اگینسٹ ایک ایسا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے جو اس ٹائم ہتھیار تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس ہے, وہ ہے فیک سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے اور عوام جو ہے, جس میں خاص کر نیو جنریشن جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو نیوز ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں اس کی وہ تصدیق یا تردید ہی نہیں کرتے, وہ بس دیکھی سنی اور اسی پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ کچھ ادوار سے یہ معاملہ چلا, ایک جو پولیٹیکل پارٹی 9 مئی کا واقعہ جس کے تسلسل میں آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی جنرل حمید صاحب, فیض حمید صاحب کے اوپر چارج شیٹ کا یہ ہوا, تو یہ ایک ایسا میسج گیا ہے تمام پولیٹیشنز کو کہ بھائی جب ڈیفنس کے ادارے, میں یہ بات کئی بار آپ کے ہی پروگرام میں بول چکا ہوں کہ جب ایک سولجر ہے, چاہے وہ میجر جنرل ہو, چیف آف آرمی سٹاف ہو, یا وہ پولیس کا ایک کانسٹیبل ہو, وہ جب بھی آ کے حلف لیتے ہیں ریاست کے لیے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ میری جو سوچ ہے, جو میرا مقصد ہے وہ میری ریاست ہے. میری ریاست کے اگینسٹ اگر میرا بلڈ ریلیشن میں اپنا سگا باپ ہوگا, بھائی ہوگا یا بیٹا ہوگا, میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا. جب ایک ادارے کا فرد جو ریاست کا ملازم ہے, جس کو جی اب کئی نام انہوں نے دے دی ہیں کہ جی چوکیدار ہے یا ملازم ہے یا کچھ ہے, تو فخر ہونا چاہیے ان کو کہ بھائی وہ تو آپ کی ریاست کو بچانے کے لیے جاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, سرحدوں پہ کھڑے ہیں یا ملک کے اندر کھڑے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ملک کے مختلف آپ دیکھیں علاقوں میں, کتنی ڈیفنس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ وطن کے اوپر قربان ہو رہے ہیں کیونکہ وہ آگے جوائن ہی فورسز کو تب کرتے ہیں, وہ اس ٹائم جوائن کرتے ہیں کہ جب وہ مینٹلی طور پہ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اپنی ریاست کے لیے. اب اگر ان کا کوئی ساتھی کیوں نہ ہو, ان کا ہم رینک کیوں نہ ہو, کولیگ کیوں نہ ہو, یہاں تک کہ سگا بیٹا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ اگینسٹ آف ریاست جائے گا تو اس کا حال یہی ہوگا جو جنرل فیض حمید صاحب کا ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے. جب یہ یہاں تک ادارے سوچیں گے تو کسی سیاستدان کو کیسے بخشیں گے؟ تو اسی لیے میرا تو بڑا میری بلکہ ہمبل ریکویسٹ ہے جتنے پولیٹیشنز ہیں ان سے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں, ورنہ جو ہے نا پھر آپ یہی چلاتے رہیں گے 77 سال سے کہ ہے کیا ہو گیا, کیونکہ ریاست کے اگینسٹ جو بھی جائے گا وہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے, بینگ اے پولیٹیشین میں بھی اس سوچ کے ساتھ ہی میں نے جو یہ پولیٹکس میں آیا یا میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو کام کیا جائے وہ اپنی ریاست کی فلاح کے لیے, اقتدار اور کرسی اور اس لالچ میں نہیں کہ لوگوں کو دکھایا کچھ اور کیا کچھ. بالکل ایسا ہی. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ادارے نے اس چیز کو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو, اگر وہ
ملک سے یا ملکی مفاد سے پڑھ کر اگر کوئی کام کرے گا یا اپنے مفاد کو جو ہے وہ مد نظر رکھے گا، ملک کے مفاد کو بالائے طاق رکھے گا، تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا. تو یہ سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے، اور یہ بڑا ضروری بھی ہو چلا تھا کہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ وہ اکاؤنٹ فور نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ لیں جی، یہ آپ کے سامنے کس کی زندہ مثال ہے. اور باقی جو لوگ، میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کہ خواب غفلت میں تھے مبتلا کہ جی ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس تو لوگوں کی طاقت ہے. میرے خیال میں وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے. ابھی سول ڈس اوبیڈینس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں اس لیے زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے نا، یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ریاست کے مخالف ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں جو سیاست ہوا کرتی تھی وہ سیاسی جماعت اے سیاسی جماعت بی کے مخالف نظر آتی تھی. ہم شروع سے جب سے آنکھ کھلی ہے یہ دیکھتے آئے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے تھے، کیسز بھی بناتے تھے، اور ہر حد تک وہ گئے. لیکن اس سارے عرصے میں یا سارے سیاسی ماحول کے اندر کبھی بھی ریاستی اداروں کو نشانہ اس طرح سے نہیں بنایا گیا. یقیناً اب بہت سارے لوگ سوچیں گے نہیں جی ایسا بھی ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا. تو جناب وہ ساری مثالیں آپ کے دور میں بھی موجود ہیں. اب تو سارے برابر کھڑے ہو گئے. لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ سانحہ ہوا، اس کے بعد سے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ واقعتاً یہ کیا سیاست ہی ہو رہی ہے. اور پھر جو سوشل میڈیا پہ یہ جو بے لگام گھوڑے کی طرح یہ جو جس طرح اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کو، اور بڑے منظم طریقے سے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ محترم بھائی، یہ جو سسٹم، جیسے آ جائیں ہم اس کی طرف، جو عدلیہ پہ سپریم کورٹ پر حملہ پاسٹ کی بات ہے، ماضی میں ہوا. اس کے بعد جیسے 9 مئی کا واقعہ، اداروں پر ہیڈ کوارٹرز جو تھے مین ان کے، وہاں اٹیک ہوا، حملہ ہوا، ججز پر ہوئے، اور کئی پولیٹیشنز کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیسک وہ لوگ کریں جو ریاست کے اگینسٹ ہیں، جو دشمن ہیں، جو ایجنٹس ہوتے ہیں باہر کے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ عوام سے ہوتی ہے، نہ ان کو اداروں سے ہوتی ہے، نہ ان کو ریاست سے ہوتی ہے. ان کا مقصد اور ان کا دین ایمان صرف پیسہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں دیکھتے جائیں آپ کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں، اب ان کی جو پالیسیز ہیں، جتنی پولیٹیشنز ہیں، جتنے چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پالیسیز ہیں کہ دوسرے کو اوپر نہیں آنے دو اور دبا کے رکھو. اگر کوئی بھی اوپر آنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو دباتے ہیں. پھر وہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا ملتا ہے وہ جوڑ لو اپنے لیے، اپنی نسلوں کو آگے لے کے چلو. تو اس حوالے سے آپ کا پی آئی اے دیوالیہ ہو گیا، آپ کے جتنے نجکاری ہو گئی، آپ کا سٹیل مل دیوالیہ، ہر چیز ہو گئی. لیکن ان کی اگر آپ ہسٹریاں دیکھیں، یہ تو کنگلے ہوتے تھے، یہ خربوں ڈالرز پتی کیسے بن گئے ہیں؟ تو یہ اس لیے بن گئے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی ہیں، اگر وہ کہے کہ نہیں جی کوئی دودھ کا دھلا ہوا پولیٹیشین ہے تو ایک دکھا دیں پاسٹ میں وہ بڑا لینڈ لارڈ ہو، اور ابھی جو ہے نا جی وہ چلیں اپنے بزنس سے یا اس سے. پاسٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، وہ کیسے لینڈ لارڈز بن گئے ہیں؟ تو ملک کو لوٹنے کے لیے سب آئے ہوئے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. اب عوام کو جو ہے نا خود شعور آنا چاہیے. جو عوام سمجھ نہیں رہی کہ وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اچھا، ایک پولیٹیشینز کا کام ہوتا ہے کہ گائیڈ لائن دینا درست، لیکن وہ تو وہ دے نہیں سکتے. ان کو پتا ہے کہ اگر عوام میں شعور آ گیا، ایجوکیشن آ گئی، تو وہ ان کے برابر آ جائیں گے. تو یہ تو ان کو دبا کے رکھیں گے، یہ کبھی اوپر آنے نہیں دیں گے. عوام کو سوچنا ہے، اب اتنا شعور تو اب عوام میں اجاگر ہو چکا ہے کہ ہمارے لیے ریاست امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے اہم ہمارا گھر ہے. اب جیسے مثال کے طور پر جی آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے، اب یہ اسٹوڈیو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہ اسٹوڈیو ہے تو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. اب اسٹوڈیو کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچ جائے تو ہم کہاں بیٹھیں گے؟ تو اس طرح عوام کو سوچنا ہے کہ ریاست جو ہے نا، ریاست اہم ہے اور کوئی سیاستدان اہم نہیں ہے ہمارے لیے. اب ان کی بہکاوے میں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیں اگر خود آدمی سوچے، آج اگر 15 سال کا لڑکا بھی ہے، 20 سال کا بھی ہے، تو اس کو بھی اتنا تو شعور ہے کہ کیا ہمارے ملک کے ساتھ پہلے ہوا ہے اور اب کیا تبدیلی لائیں گے یہ لوگ. کوئی کچھ تبدیلی نہیں لے سکتا. جو کہتے تھے کہ جی ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہی نہیں، پھر سب سے زیادہ قرضہ تو پی ٹی آئی نے لیا.
بتائیے یہ دیکھیں کہ اتنا قرضہ آئی ایم ایف سے تاریخ میں کسی نے تاریخ میں کسی نے نہیں لیا، تو کیسے 3.5 پونے 4 سال کے دور کے اندر ایک گٹر لائن نہیں بنی، ترقیاتی کام کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو کام ابھی ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی یہ جو پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، یہ کچھ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں، یہ مثال ہے۔ تو اگر اس طرح آنا ہے تو بھائی پھر یہ بتاؤ کہ کھانا اور کھلانے میں ہی لگے رہو گے تو ملک ترقی کیا کرے گا؟ جو آپ کا اینٹی ہے بھارت، وہ کہاں سے کہاں اکنومی میں اور اس میں ٹیکنالوجی میں اور ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں ہر جگہ سے وہ آپ سے آگے نکلتا جا رہا ہے اور نکل چکا ہے، اور وہ چائنا کے برابر پہنچ گیا ہے۔ اور آپ جو ہے آپ قرضے لے کر آتے ہیں تو آپ اپنے جتنے ملازمین ہیں ان کو سیلریاں دیتے ہیں، ٹائم پہ ان کو سیلری نہیں ملتی، اب وہ کیا کریں؟ میڈیکل الاؤنسز۔ اچھا پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کچھ ایسی چیزیں کہ جی یہ آرمی کے بزنسز ہیں اور ان کا بائیک آؤٹ کیا جائے اور یہ نہیں کیا جائے۔ اس بات پہ محترم بھائی مجھے بہت امپورٹنٹ میرے مائنڈ میں یہ بات آئی، تو میں نے اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈسکس کر لوں کہ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ڈیفنس ہے، جو ہمارا دفاعی معاملہ ہے پاکستان کا، وہ ناقابل تصویر ہے الحمدللہ۔ تو ہم تو قرض دار ملک ہیں، ہم تو قرضے لے کے آ کے یہ کرتے ہیں، تو جب قرضہ لینے ہم جاتے ہیں نا، ہمارے یعنی عوام تو نہیں جاتی نا، جاتے تو یہ پولیٹیشنز ہیں، جو اقتدار میں آتا ہے وہ پہلے بھاگ پڑتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، جس سے پوری قوم کو برباد کر دیا انہوں نے، تو شرمندہ کر دیا ہے۔ تو وہ جب کچھ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ ایجوکیشن کے لیے، روڈوں کے لیے، گٹر لائن کے لیے، یہ وہاں لکھ کے دے کر آتے ہیں جی ہم اس کے لیے۔ وہ اس بات کا تھوڑی دیتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرو، اپنے دفاعی معاملات کو مضبوط کرو۔ تو دفاعی معاملات کو اس قوم کو سوچنا چاہیے، عراق کی، ایران کی، ابھی شام کی، لبنان کی، سب کی حالت دیکھ لیں۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اس نے کیا حال کر دیا؟ بالکل ایسا ہی۔ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہماری ادارے جو ہے نا وہ مضبوط ہیں، ہماری فورسز مضبوط ہیں، ڈیفنس ان کا مضبوط ہے، ورنہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے کاروبار گھر کچھ بھی نہیں محفوظ رہتا۔ تو اس کے لیے یہ جو ملک دشمن عناصر، پولیٹیشنز جو ملک کے باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو غردار وطن ہیں، یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ آرمی کی ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرو، تو آرمی کا نہیں نقصان کرے، آپ اپنی ریاست کا نقصان کرے، کیونکہ یہاں سے جو آتا ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں، وہ ٹیکس بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں، ریکارڈ پر ہیں یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد وہ اسی سے ڈیفنسی معاملات جو ہیں ڈیفنس کے، ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کے اتنے جیٹ طیارے ہیں الحمدللہ، اتنے باقی معاملات ہیں، یہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف قرضہ دے گا آپ کو کہ آپ یہ چیزیں کریں؟ کامن سینس کی بات ہے، عوام کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ ایسے ملک دشمن عناصر کے پیچھے لگ کے، جو جاہل ترین لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کے، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے ماں باپ بہن بھائی بچوں کے دشمن ہیں، اب ان کے بہکاوے میں آ کے اپنے اداروں کو کمزور کریں گے، ان کی جہاں سے وہ انکم ہے، جہاں سے مقصد ہے وہ ڈیفنس کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ اس کو کمزور کر دیں گے، آپ کی ڈیفنس لائن کمزور ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے وطن کا کیا ہوگا؟ کیا بچے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو شورش اس وقت برپا ہے، یہ جو خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال ہے، یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے؟ نہ تاریخ کا حوالہ اس لیے دے سکتے کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں آپ پڑھنا گوارا کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے، جس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا یقیناً، اس میں یہ سامنے سے جو ہے وہ ٹینکوں اور گولہ باری نہیں ہوتی، نہ ہوائی جہازوں کے ذریعے حملے کیے جاتے، اس میں کیا یہی جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ موبائل ٹیلی فون ہے، اس میں گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ وہ متنفر ہونا شروع ہو جائیں، ریاستی اداروں کے خلاف ہو جائیں، اور پھر ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یعنی کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی اگر ایجیٹیشن کروانے کی پھر کوشش کریں گے تو ان کے لیے معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ لوگ جو ہے پھر اداروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہ سیاست ہو رہی ہے، جی نہیں ہمیں شعور آ گیا ہے، جی شعور آ گیا۔ یہ شعور آپ کے پاس آیا ہے کہ جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی، بڑا اچھی آپ نے اس کی وضاحت کی، کیونکہ ہمارا کہنا یہ ہے۔ اب ایک بڑی عجیب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اتفاق دیکھیں کہ جب بھی ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی یہ یاسر صاحب جو ہیں یہ فلانا ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس کے لیے حق میں بول رہے ہیں۔
تو یہ ایک تاثر جو ہے کوئی یہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر میں ان کے حق میں بات کروں گا تو لازمی میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں. اب یہ جو لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ یقیناً اپنی ریاست سے مخلص ہیں. ہم اپنی ریاست کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کسی طرح محفوظ رہے. یہ جو طریقہ کار ہے, جو 5th جنریشن وار ہے, اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ اس القابات سے نوازیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتے ہیں جس کا یہاں تذکرہ نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں کہا جا رہا, لکھا جا رہا, لیکن برداشت کر رہے ہیں. فرمائیے. دیکھیں, میں یہ بولوں گا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہے کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ریاست کے وفادار ہیں تو الحمدللہ مانتے ہیں, ہم تو ریاست کے وفادار ہیں. ہماری قبریں یہاں بنی ہیں, ہمارے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں, تو ہماری بھی یہاں اللہ تعالیٰ اگر یہ زمین ہم اس کے لیے وفادار ہوں گے نا تو یہ زمین جو ہے, یہ ماں دھرتی ہمیں جو ہے قبول کرے گی, ورنہ باہر نکال دے گی. تو میں ان غداروں سے پوچھتا ہوں, میں ان کو غدار کہوں گا, جو اینٹی آف ریاست ہیں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں یا کوئی عام آدمی ہے عوام کا, میں اس کو غدار کہوں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اگینسٹ چلو, اپنی ریاست کے اگینسٹ چلو, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو راہیں ہے ہی نہیں, وہ غدار ہے. وہ پاکستان سے چلا جائے, بالکل, پھر کہیں جائے, کسی اور کنٹری میں جائے, وہیں جا کے رہے, اسے پتہ چلے, دال چاول کا پتہ چل جائے گا. تو آپ کو اور ہمیں جو ہے نا اس چیز پہ فخر ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے تحفظ کی بات کریں گے اور ان کی عزت اور وقار کی بات کریں گے, کیونکہ وہ ہماری عزتوں کے محافظ ہیں, ہمارے گھروں کے محافظ ہیں, ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں تو یہ فخر ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کچھ بھی بولتا ہے, ہمیں اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے, کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے, گزر جانی ہے, اس کے بعد آگے جو ہے اس کا حساب برابر ہو جائے گا. تو معاملات اس حساب سے تو نہ تو آپ دل کبھی چھوٹا کریں تو نہ ہم نے کبھی کیا ہے. تو الحمدللہ ریاست ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اپنی ریاست اور اپنے ریاستی اداروں کے لیے. اور جو لوگ, میں یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں, جو لوگ ہماری ریاست کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو, چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہو, چاہے وہ عدلیہ کا بندہ ہو, چاہے وہ جتنا بھی پاورفل پولیٹیشین ہو, کوئی ہو, پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان اس کے آگے فرنٹ پہ ہوگی, اور سیسا پلائی دیوار کی طرح. اور جب اس کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی بھی پولیٹیشینز کچھ ہیں اور ایسی بھی پارٹی ہے کہ جو بس خاموشی سے اپنے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور پھر الحمدللہ وہ سیدھے بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ سیدھے ہوتے رہیں گے جب تک کہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے, کہ اپنے وطن کے لیے مخلص نہیں ہوتے, وطن کے اداروں کے لیے مخلص نہیں ہوتے. ورنہ جو ہے نا وہ کئی بھگوڑے بھاگ گئے ہیں نا, باہر بیٹھ کے ٹویٹر پہ اور دیگر جگہوں پہ بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں. وہ بھائی آپ ادھر آ جاؤ نا, پاکستان میں آؤ, یہاں بیٹھو, یہاں سیاست بھی کرو, یہاں بیٹھ کے جو ہے پھر وطن کے مخالفت بھی اگر کرنی ہے تو کرو. تو باہر بیٹھ کے باتیں کرنے کا کیا تک بنتا ہے, وہ تو کوئی بھی کچھ بول سکتے ہیں. ہم تو پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, اپنے گھر میں کرتے ہیں, اپنے وطن میں بیٹھ کے کرتے ہیں, کہ ہمارا جینا مرنا اپنے وطن کے لیے. تو یہی بات ہے جی کہ ہم ابھی جو سیاسی اعتبار سے, میں کہوں ہم پستی کا شکار ہیں, سیاسی اخلاقی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے ہم پستی کا شکار ہیں, کہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں ان کو اپنے اقتدار سے, اپنی چدراہٹ سے اور اپنی کرسی سے لگا ہوا ہے. ایک واحد جو ہے ادارہ ہے, ادارے کے وہ جوان ہیں جو لڑتے ہیں مرتے ہیں اپنے وطن کے لیے. اب ان پہ آتا ہے کہ جی وہ جی باہر انہوں نے جزیرے بنا لیے, باہر یہ کہو, بھائی کچھ ثابت تو کرو. اتنی چیزیں آپ صرف فیک نیوز بنا رہے ہو. آپ آؤ, اگر کسی جرنل کا کوئی جزیرہ ہے, کچھ اس نے باہر پراپرٹیز بنائی ہیں, تو کوئی اس کے پروف لاؤ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر دو. عدلیہ ہے نا جی, سپریم کورٹ میں چیلنج کرو, پورا میڈیا بھی فوکس کرے گا کہ جی فلاں جرنل صاحب نے جو ہے نا, یہ چیف صاحب جو ریٹائرڈ تھے, انہوں نے فلاں جگہ یہ بنایا اور یہ اس کے پروف ہیں, اور یہ کیس رٹ دائر ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. یہاں کھانسی ہوتی ہے, فلو ہوتا ہے تو رٹ دائر ہو جاتی ہے, اور آپ ایک اتنی بڑی بات کرتے ہو اور فیک سوشل میڈیا پہ فیک نیوز چلاتے ہیں. اور آگے سمجھنے والے جو ہیں ان کی سوچ کو سلام ہے کہ وہ اس فیک نیوز کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی آپ ان سے یہ کوشچن کرو کہ آپ کے پاس پروف آ گئے ہیں نا, آگے سپریم کورٹ ہے,
بالکل ٹھیک. آپ چلو سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کرو کہ جی یہ دیکھیں. اب وہ عوام بھی دیکھے گی, میڈیا بھی دیکھے گا, پوری دنیا دیکھے گی. بالکل. تو یہ ہو رہا ہے, یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں جنہوں نے عراق کے اندر خانہ جنگی کروا دی جی. اور شام کا حال آپ کے سامنے کیا ہو گیا. پاکستانی قوم نے جنگ دیکھی نہیں ہے, ان کو ایسی بریو اور فورسز ملی ہیں کہ جو اپنی جانیں, اپنے بچے یتیم کروا کے ان کے بچوں کو اور ان کو محفوظ کیے ہوئے ہیں, اور ان کو ابھی پتہ نہیں ہے. ورنہ اس ٹائم شام کی حالت ہے کہ جب گھر برباد, بمباریاں ہو رہی ہیں, ٹینک وہاں چڑھ جاتے ہیں, سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے ہمارے اوپر, تو پھر میں سوال ان سے کروں گا, شاید میں اس ٹائم تک زندہ ہوں یا نہیں, کہ پھر پوچھوں گا کہ بتاؤ مجھے اب کیا کہتے تھے جنگ جنگ جنگ, تو یہ ہوتی ہے جنگ, یہ ہوتی ہے تباہی. آپ باہر آپ کے سولجر جنگیں لڑ رہے ہیں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی, اور آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں اور آپ ان کو گالیاں بھی دے رہے ہو. تو کمال ہے نا, سوچ کو سلام ہے. اور کس کے پیچھے؟ ان سیاستدانوں کے کہ جنہوں نے نہ تو ان 77 سالوں میں آپ کو پہلے کچھ دیا اور نہ اب دینے والے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی اس سے مختلف نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں, باقی پارٹیز کی جیسے آپ بات کرتے ہیں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے جی ان کو کیوں آپ ہدف تنقید نہیں بناتے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دفاع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ باقی ماندہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. اس قسم کی ویڈیوز, اس قسم کے بیانات, یا ان کے فالوورز اس قسم کے وہ لکھتے ہوں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہو, ہمیں پتہ ہے اس کا طریقہ کار بھی کہ آپ کس طرح ان کو آپریٹ کر رہے ہیں, کس طرح چلا رہے ہیں, کس طرح سرکاری وسائل اس کے اوپر خرچ کیے گئے ماضی میں. پختونخوا کے اندر سے وہ جو آپ کی جگہیں پکڑی گئیں, وہ لوگ پکڑے گئے جو یہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے, جن کو سرکاری وظیفہ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا, وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. تو یہ باقی جو سیاسی جماعت ہے, اب ہم ان کے بالکل حمایتی بھی نہیں ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر تنقید کرتے آئے ہیں, معیشت کے حوالے سے, دیگر معاملات پہ, سیاسی طرز عمل کے حوالے سے, قانون سازی کے حوالے سے, سب پہ تنقید ہوتی ہے اور کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا یہ بہت زیادہ مہلک ثابت ہوا. اچھا یہ مہلک کس کے لیے ہوا؟ ریاست کو تو اس سے یقیناً نقصان پہنچا, لیکن اس سے زیادہ مہلک آپ کے اپنے لیے ہوا. وہ نتیجہ آپ کے سامنے, اور بہت جلد اس کا نتیجہ اور بھی آپ کے سامنے ایک اور بھی آ جائے گا, بہت جلد آ جائے گا. تو یہ چیزیں اب آپ کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں ہمیشہ کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن یہ جو طریقہ کار شروع ہوا کہ جو بھی شخص بیٹھ کر ان کے خلاف بات کرے گا, یہ ان کی خامیوں کی یا غلطیوں کی جو ہو رہی ہیں. اب پختونخوا سے ابھی آپ ہو کر آئے ہیں, یقیناً آپ نے بھی معاملات کو کچھ دیکھا ہے, آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا جانے کا. جو کچھ ہوا ہے ناقابل بیان ہے. میں وہاں لوگوں سے بھی ملا, انٹرویوز بھی کیے, وہاں پہ ہر مکتب فکر کے اس کے پاس بھی گیا, شخصیت کے پاس گیا, تاجروں کے پاس گیا, سب سے میں نے سوالات کیے. وہ شاید اتنی بری حالت میں کہ وہ پہلے کبھی بھی نہ ہو. بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو اکثر نظر انداز کر رہے ہیں, وہاں سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک بتاتا ہوں, ابھی یہ پچھلے دنوں جب میں تھا تو ایک بڑا مشہور ایک بازار ہے, کارخانوں مارکیٹ, وہاں پہ آگ لگی ہے. تو وہاں پہ فائر اور ریسکیو کی گاڑیاں نہیں موجود تھیں, کیونکہ وہ گاڑیاں وہ دھرنے میں, احتجاج میں استعمال کرنے کے لیے لے کر گئے تھے اور وہیں ان کو چھوڑ کر آ گئے. تو یہ تو اس کی صوبے کی حالت انہوں نے کی ہوئی ہے. اور پھر یہ جناب بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تبدیلی لے کر آئیں گے یا شعور لے کر آئیں گے. ذرا فرمائیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے اگر کچھ دیکھا ہو, اگر میں اس میں اگر کوئی اسراف کر رہا ہوں یا میں اس میں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہوں تو ذرا بتائیے. 3 ادوار گزر گئے, چوتھا سٹارٹ ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا. جی. خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے جوان ہیں, بزرگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تمام مسلمان بھائی ہیں. تو میں قومی پرستی سے, ویسے بھی ہماری پارٹی کا منشور بھی ہے قومی پرستی اور مذہبی معاملات سے ہم مبرا ہو کر, بالکل صحیح, بالا تر ہو کر ہم بات کرتے ہیں. تو ان سے ہی میرا سوال ہے کہ آپ نے کیا خیبر پختونخوا میں تبدیلی دیکھی ہے, ہاسپٹلز کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, روڈوں کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, کہ یہ معاملہ پورے پاکستان پر تھوپنا چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے ایک عسکری ونگ بنایا ہوا ہوتا ہے. اچھا, یہ ان کا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہمارا عسکری ونگ ہے یہ ہم اس کے لیے لے کے آئیں گے, ہمارے اپنے جو تحفظات ہیں, تحفظ ہے اس کے لیے. لیکن یہ اس کو اگینسٹ آف ریاست استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, کوئی ایم پی ایم این اے, وہ 10-12 گارڈ ساتھ لے کے چل رہا ہے. اب وہ کسی سے طلب کلامی ہوئی تو 10-12 گارڈ کو کہا چلو جی شروع ہو جاؤ. تو اسی طرح سے یہ معاملات جو ہیں یہ جا رہے ہیں بدماشی کی طرف.
تو وہی معاملات جو باقی ملکوں میں ہوئے. تو اگر ان کو جب ادارے ان چیزوں سے منع کرتے ہیں تو ادارے دشمن ہو جاتے بالکل ہیں. ٹھیک. اچھا عام آدمی کو سوچنا چاہیے بالکل کہ ٹھیک. یہ عسکری ونگ سب سے پہلے ختم ہونے چاہیے سیاست میں سے, بالکل ٹھیک. کیونکہ اسی عسکری ونگ سے لوگ نکل کے دہشت گرد تنظیموں کو جوائن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. گفتگو ایسی ہے کہ اس کے اوپر مزید باتیں ہو سکتی ہیں. معاملہ ایسا ہے, موضوع ایسا ہے کہ مزید گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے. تاہم وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. میں انشاءاللہ جلد آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب کے وقت یہاں پہ تشریف لائے, اور اس ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے, بالخصوص یہ جو 5th جنریشن وار ہے آج, اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, اور یہ معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے. بارہا اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اور بڑے عرصے سے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس وقت ذرا خیال کیجئے. اور جناب سیگمنٹ کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, بریک لینا ہے. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.